अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अद्दीनुन नसीहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़त्म कुरान का मौका है, इसलिए इसी मौका की मुनासबत से चंद अहम गुजारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा मुबारकबादी पेश करूँगा हाफ़िज़ कुरान के वालिद मोहतरम को, हाफ़िज़ की वालिदा, हाफ़िज़ के भाई, हाफ़िज़ कुरान के चचा, खाला, फुफो, मामू, यूँ कहूँगा कि पूरे ख़ानदान को मैं अज़मत का सलाम पेश करता हूँ। और मेरा ये जुमला ऐसे नहीं है। आम तौर पे आपने देखा होगा कि मदारिस वाले हुफ़ाज़े किराम की हौसला अफ़ज़ाई के लिए मुख्तलिफ़ मजालिस मुनक़िद करते हैं, दस्तारबंदी की मजलिस भी होती है, इनाम भी देते हैं। तो उलमा बैठे हैं, हाफ़िज़ कुरान को इनाम देना ख़ुद अल्लाह की सुन्नत है। आपने 100-125 लोगों को बुलाया है, इंशाअल्लाह एक दिन हम सब देखेंगे अल्लाह हाफ़िज़ कुरान को इनाम देगा। और कैसे देगा? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने नक्शा खींचा है और अजब नक्शा खींचा है। फरमाया कुछ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले 500,000 को बुला के पोजीशन होल्डर को इनाम देते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ कुरान को सारी धरती को बुला के इनाम देगा। 1.25 लाख अम्बिया तशरीफ़ फरमा होंगे, ख़ुद इमामुल अम्बिया तशरीफ़ फरमा होंगे, अबू बकर और उमर तशरीफ़ फरमा होंगे, 1.25 लाख सहाबा तशरीफ़ फरमा होंगे। उस दिन में, जिस दिन ज़मीन तांबे की, सूरज 1.25 किलोमीटर पर और अम्बिया की ज़ुबान पर भी नफ़सी नफ़सी के कलिमात, उस परेशानी और हौरनाकी के आलम में अल्लाह हाफ़िज़ कुरान को नूर के मिंबर पे बिठाएगा। लकड़ी का मिंबर तो समझ आता है, सोने का मिंबर भी बन सकता है, चांदी का मिंबर भी बन सकता है। मैं सोच रहा था, ए अल्लाह तेरे कलाम की कितनी अज़मत है, नूर का मिंबर कैसा होगा जिस पे हाफ़िज़ कुरान बैठेगा और जनाब बड़े नखरे के साथ, यकीन जानिए पूरी इंसानियत पीछे होगी और हाफ़िज़ कुरान का सारा ख़ानदान आगे बैठा होगा। और हाफ़िज़ साहब, अगर मेरी दुआ है ये बच्चा, ये जितने बच्चे पढ़ रहे, अगर इन्होंने
قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا۔ اگر اللہ نے ان کو قرآن والی زندگی بھی نصیب فرمائی، یہ شرط ہے۔ قرآن کے جتنے فضائل ہیں اس کے لیے یہ شرط ہے، وگرنہ حدیث رسول ہے القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تیرا سفارشی بن کے اٹھے گا یا قرآن تیرا گریبان پکڑے گا۔ حجۃ علیک کے الفاظ بھی ہیں۔ اگر اس بچے کو قرآن والی زندگی اللہ نے نصیب فرمائی تو اللہ یہ منظر دکھائے گا بڑے نخرے کے ساتھ۔ یہ جو ڈگری اس بچے نے آج لی ہے، پی ایچ ڈی کیا چیز ہے سر جی، انکار نہیں ہے دنیاوی ڈگریوں کا، وقت کی ضرورت ہے، لیکن خدا کی قسم یاد رکھنا دوستو، جتنا رب خود عظیم ہے اتنا ہی اس کا کلام بھی عظیم ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا جتنا رب خود عظمت رکھتا ہے اتنا رب کا کلام عظمت رکھتا ہے۔ پھر اس عظیم چیز کے ساتھ جو جڑے گا اللہ اسے بھی اتنی عظمت عطا فرمائیں گے۔ خاندان یوں سامنے بیٹھا ہے اور اپنے خاندان کے 10 بندوں کی جنت کی ٹکٹ، جنت کی چابیاں لے کر حافظ صاحب بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، جس کے پاس کچھ اختیار ہوتا ہے نا، ایک فطری بات ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی سیٹ ہوتی ہے، کچھ اختیارات ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے یہ میں استدلالی جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑے نخرے کے ساتھ حافظ صاحب اپنے خاندان کے 10 بندوں کی جنت کی ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، یقین جانیے حافظ کے خاندان کا کوئی ایم این اے ہو، حافظ کے خاندان کا کوئی جنرل ہو، حافظ کے خاندان کا کوئی صدر وزیر کیوں نہ ہو، مشیر کیوں نہ ہو، کوئی بڑا زمیندار اور وڈیرا اور چودھری کیوں نہ ہو، سارا خاندان اس دن یوں ٹکٹکی باندھ کر حافظ قرآن کے ہاتھ کے اشارے کا منتظر ہوگا۔ یوں حافظ قرآن، یا اللہ کیا منظر قائم ہوگا۔ یوں حافظ قرآن نگاہ ڈالے گا، مثلا ماموں جی، چچا جی، پھپھو جی، خالہ جی، بھائی جی، ماموں جی اٹھیے۔ جب میں جمعرات کو یہاں اتوار کو گھر جاتا تھا تو لوگ مجھے ایک ہاتھ سے سلام دیتے تھے، ماموں جی آپ دونوں ہاتھوں سے اس لیے مجھے عزت کے ساتھ سلام کرتے تھے کہ میں قرآن پڑھتا تھا۔ پھپھو جی، خالہ جی آپ مجھے اس لیے عزت دیتی تھیں کہ میں قرآن پڑھتا تھا۔ اٹھیے ماموں جی، خالہ جی، پھپھو جی، بھائیوں، حافظ قرآن باعمل حافظ قرآن کے ہاتھ کے اشارے میں اللہ اتنی طاقت بھر دے گا کہ حافظ یوں اشارہ کرے گا، اللہ ماموں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اللہ بڑے بھائی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اللہ چچا کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ میں نے ابھی باپ کا نام، ماں کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے لیے پروٹوکول ذرا الگ سا ہے۔ یہ بقیہ رشتہ داروں کے بارے میں حدیث ہے، ان کے لیے کیا ہے، فرمایا 3 سیڑھیاں لگیں گی۔ کتنی سیڑھیاں؟ 3۔ ایک سیڑھی پہ حافظ صاحب خود کھڑے ہوں گے، حافظ جی، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہے نا، ذرا آپ نے ادھر متوجہ رہنا، عام بات آپ سے کرنی ہے۔ حافظ صاحب ایک سیڑھی پہ، دوسری سیڑھی پہ والد محترم، تیسری سیڑھی پہ والدہ محترمہ۔ جن کو آگے آنے کے لیے کہا جائے وہ تشریف لے آیا کریں، یوں تکلفات میں پڑے رہتے ہیں، پھر تشریف لائیں، اللہ جزائے خیر۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے، حافظ جی اقرا، حافظ جی پڑھیے، قرآن پڑھیے، ورتقی، اور جنت کے پہلے درجے پہ چڑھیے۔ اب یہ سیڑھیاں ہیں نا جی، میرا آپ کا ذہن یہ ہے کہ ایک یہ سیڑھی ہے، 1 فٹ اوپر دوسری سیڑھی ہے، 1 فٹ اوپر تیسری سیڑھی ہے، یہ ہماری سیڑھی ہیں، وہاں نقشہ کچھ اور ہے۔
ایک روایت کے مطابق جنت کے 2 درجوں کا فاصلہ کما بین السماء والارض، جنت کا پہلا درجہ اگر زمین پہ ہے تو دوسرا درجہ آسمان پر ہے۔ جنت کو سمجھنا آسان، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حدیث پاک ہے۔ فرمایا انسانی دل تصور نہیں کر سکتا، وہم و گمان سے بالا تر چیز ہے، وہ تصور میں آ نہیں سکتی، کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی انسان کے دل پہ وہم نہیں گزر سکتا اللہ کیا دینے والے ہیں۔ فرمایا پہلی سیڑھی زمین پہ اور جنت کا دوسرا درجہ کہاں پہ جی؟ کہاں پہ جی؟ آسمان پہ۔ بندہ آتا ہے آپ کی توجہ دائیں میں چلی جاتی ہے، میرے مزاج میں یہ نہیں ہے، گزارش ہے متوجہ رہیں گے تو بات نکلے گی، نہیں تو ذہن میں آئی بات مجھے بھول جائے گی۔ ہم پاکستانیوں کا حال یہ کہ مچھر اڑے نا، مچھر مجمع میں سارا مجمع ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، مکھی اڑے تو آپ ادھر متوجہ ہوں، گزارش ہے، ادب سے درخواست ہے۔ بہرحال مہمان تشریف لا رہے ہیں نا، تھوڑا سا آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہوگا۔ چلیں یہ وہ سمجھ جائیں گے، یہ میں سمجھ جاؤں گا۔ بہرحال اقرا ورتقی، حافظ جی پڑھیے۔ اچھا اب یہاں کیا ہوتا ہے کلاس میں، قاری صاحب کے پاس اگر تعداد زیادہ ہے نا جی تو بسا اوقات سبق خود سنتے ہیں، بسا اوقات منزل کے لیے کسی بچے کو کہہ دیا جاتا ہے، اور بچی کو جب منزل سناتا ہے تو گٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے کہ بھائی بریک میں سموسے کھلاؤں گا، قاری صاحب کو شکایت نہ لگانا وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیے اللہ کے ہاں قرآن کی کیا عظمت ہے، کیا قدر ہے۔ اللہ پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن رب خود سنے گا، الف لام میم سے والناس تک۔ حافظ صاحب پہلی آیت پڑھیں گے۔ حافظ صاحب کا اپنا درجہ تو بلند ہونا ہے، حافظ کی والدہ محترمہ کا پہلا درجہ بلند، حافظ کی والد محترم کا دوسرا درجہ بلند۔ فرمایا جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہ تیری جنت ہوگی۔ اچھا لگے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیں۔ بہرحال بھائیو، بچہ حافظ بن گیا، میں اصل میں ایک نیت آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ فضائل سن کے بہت زیادہ بڑی نیت یہ کی جاتی ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا، بہت مبارک، کوئی شک نہیں، لیکن آج 4 نیتیں آپ نے اور کرنی ہیں۔ جو حافظ بیٹھے ہیں وہ خود نیت کریں، جن کے والدین بیٹھے ہیں وہ نیت کر لیں۔ حافظ قرآن بن گیا، اب انشاءاللہ یہ بچہ اللہ آپ کو ہمت اور توفیق دے عالم قرآن بھی بن جائے۔ یاد رکھنا دوستو، قرآن مقدس اترا ہے زندگی سمجھانے کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن سمجھے بغیر، معاف کیجیے گا، دنیا کی 2 مرضی ڈگری حاصل کر لیں، قرآن سمجھے بغیر زندگی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، ادن فرمانے لگے، ایک صاحب 40-45 سال بیرون ملک رہے، ہمارے کہتے ہیں میرے نمازی ہیں، فجر کے نماز کے بعد نمازی چلے گئے، میں مصلی پہ بیٹھا تھا تو وہ مصلی پہ سامنے آ کے بیٹھ گئے اور چہرہ لٹکا ہوا، ایسے آنسو گر رہے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو وہ صاحب خود کہنے لگے کہ میں اتنے سال بیرون رہا، ہر بچے کو الگ کوٹھی بنا کے دی، الگ گاڑی لے کے دی، یعنی بچوں کی ساری ضروریات اعلیٰ درجے پہ پوری کی۔ رات کو بیٹھے تھے، میرے بچے نے اتنی بھاری مجھے وزنی گالی دی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ مولانا کہنے لگے، کسی عالم کے لفظ نہیں ہیں، جو بھگتا ہے اس کے الفاظ ہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے مولانا میں نے بچوں کو بہت کچھ پڑھایا ہے، کاش قرآن پڑھایا ہوتا، کاش قرآن سمجھایا ہوتا۔ قرآن نے بتانا تھا وبالوالدین احسانا، قرآن نے بتانا تھا فلا تقل لہما اف، میاں اف کہنا بھی حرام ہے، فلا تنہرہما، ماں باپ کو میلی آنکھ سے دیکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ کاش میں نے اپنے بچوں کو قرآن سمجھایا ہوتا۔
یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر لیتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو قرآن میں اللہ بندے سے کیا کر رہا ہے جی؟ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی تک بچے نے یہ نہیں سمجھا۔ الفاظ پڑھے ہیں کوئی شک نہیں، بہت فضائل، وہ فضائل بیان کرنے لگیں شام ہو جائے، بے شمار فضائل ہیں قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کے، لیکن بہرحال قرآن کا حق اس سے ادا نہیں ہوگا۔ دوسری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ حافظ قرآن بنا ہے تو یہ حافظ بچے نیت کریں انشاءاللہ عالم قرآن بھی، بولیں عالم قرآن بھی انشاءاللہ بنیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پہ عامل قرآن بھی بنے۔ کیا چیز جی؟ عامل قرآن۔ غلط فہمی نہ ہو، عامل سے مراد وہ تعویذ والا عامل مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تعویذ کا جواز الگ ہے، اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ عامل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن زندگی میں نظر آئے، قرآن والی زندگی لباس میں، صبحوں میں، شاموں میں قرآن نظر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ ختم کی، بڑا جانور اونٹ ذبح کیا، تو کسی صحابی نے عرض کیا حضرت قرآن کی پہلی سورت تو آپ نے ختم کی ہے، یعنی کون سا کو بڑا کمال کیا ہے، سورہ بقرہ ختم کی ہے، اتنی خوشی کہ آپ نے اونٹ ذبح کیا ہے؟ حافظ صاحب آپ نے تو پورا قرآن ختم کیا، کتنے اونٹ ذبح کیے ہیں؟ اچھا جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سورت پڑھی اور پورا اونٹ ذبح کیا، تو صحابی نے عرض کیا حضرت اتنی خوشی؟ جواب سننا میرے دوست، قرآن والی زندگی کو عمل میں لانا صحابہ سے سیکھیے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کمال، سورہ بقرہ کی 350 کے قریب آیات ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم بقرہ کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر عمر کا عمل نہ ہو، بقرہ کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر عمر کا عمل نہ ہو، خوشی کیوں نہ ہو؟ تو قرآن پڑھا ہے تو قرآن کو سمجھنا بھی ہے انشاءاللہ، اور پھر قرآن پر عمل بھی۔ ہاں یہاں یہ کہتا چلوں یہ زیادہ حافظ بیٹھے ہیں اس لیے حافظ بنتا ہے نا، یہاں سے اگر گھر کا ماحول دینی ہے پھر تو انشاءاللہ بچ جائے گا، اور اگر گھر کا دینی ماحول نہ ہوا تو یونیورسٹی کالج میں پہنچتے ہی کچھ دن تو رہے گا حافظ، اور کچھ مہینے یا سال کے بعد بن جائے گا اللہ حافظ۔ اب میں اللہ حافظ کی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ حافظ کیا ہوتا ہے؟ کچھ مہینوں سال کے بعد ٹوپی غائب، کچھ عرصے بعد اللہ نہ کرے داڑھی غائب، کچھ عرصے بعد لباس غائب، کچھ عرصے بعد اللہ نہ کرے نماز غائب۔ تو حافظ بچے سن رہے ہیں، حافظ موت تک رہنا ہے، سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ موت تک کیا رہنا ہے؟ حافظ قرآن، اللہ حافظ نہیں بننا۔ تو تیسری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ عالم قرآن بھی بنے گا اور عامل قرآن بھی بنے گا، قرآن والی زندگی بچے میں نظر آئے۔ ہاں، اور چوتھی نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ بچہ خادم قرآن بھی بنے۔ کیا بنے؟ خادم قرآن۔ اور خادم قرآن کی ایک ہی فضیلت سنا دیتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس جو مدرسہ قائم فرمایا تھا، اس مدرسے کا مایہ ناز طالب علم ہے جناب ابو ہریرہ۔ یہ طلباء کو چھٹیوں کا شوق ہوتا ہے، وہ صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے مدرسے کا واحد وہ طالب علم ہے، عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہے، عید کے دن بھی چھٹی نہیں تھی۔ بہرحال ابو ہریرہ اللہ عنہ سامنے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتے رہنا یا قرآن پڑھاتے رہنا، قرآن سیکھتے رہنا یا قرآن سکھاتے رہنا۔ اے ابو ہریرہ اگر تیری آنکھ اس مشغلے پہ بند ہو گئی موت تک تو قرآن کے ساتھ جڑا رہا، اگر تیری آنکھ اس مشغلے پہ بند ہو گئی
میں سلام پیش کرتا ہوں قرآن پڑھانے والوں کی عظمت کو۔ صبح اٹھتے ہیں قرآن سامنے ہے، رات کو سوتے ہیں قرآن سامنے ہے، سارا دن قرآن سامنے ہے۔ ابو ہریرہ اگر تیری آنکھ اس حال میں بند ہو گئی کہ تو قرآن پڑھ رہا تھا یا پڑھا رہا تھا، قرآن سیکھ رہا تھا یا سکھا رہا تھا، ابو ہریرہ تیری قبر کی زیارت کو آسمان سے فرشتے یوں لپکیں گے جیسے مسلمان احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے رہنا یا قرآن پڑھاتے رہنا۔ تو اللہ قرآن کی خدمت بھی نصیب فرمائے اور قرآن کا خادم بھی بنائے۔ ایک نیت اور رہ گئی، انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گا، بولنا نہیں ہے۔ نمبر 2 بولیں جی، ایک سبق اور ہے، لچھے دار بیان ہے، یہ خطیب صاحب سے آپ سن لیں گے، سنتے رہتے ہیں آپ۔ حافظ قرآن، نمبر 2 عالم قرآن، نمبر 3 عامل قرآن، نمبر 4 خادم قرآن، اور انشاءاللہ یہی بچہ انشاءاللہ داعیہ قرآن بھی بنے گا۔ قرآن کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھرے، یہ نیت بھی ہم کر لیں۔ اور ان 5 نیتوں کا خلاصہ میں نہیں بتا رہا، قرآن نے بتایا ہے۔ سورہ مریم آج سے تقریباً موٹا سا اندازہ عرض کر رہا ہوں، کوئی 2300 سال پہلے ایک ماں، بچہ ابھی اس کے پیٹ میں ہے، سلام ہے اس ماں کی عظمت کو، بچہ بھی پیٹ میں ہے، ماں مصلی پہ بیٹھی ہے، اللہ سے ایک وعدہ کرتی ہے، اللہ سے ایک ارادہ اور نیت کرتی ہے، رب کو اس کا عزم اتنا اچھا لگا، اللہ نے قرآن بنا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سنایا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مریم علیہ السلام کی ماں ہیں، ابھی مریم پیٹ میں ہیں، پیدا نہیں ہوئی۔ اس وقت اس ماں کا جذبہ یہ ہے، اے اللہ پیدا ہونے سے پہلے ہونے والی اولاد کو تیرے نام پہ وقف کرنے کی نیت کرتی ہوں۔ اے اللہ اس ہونے والی اولاد سے دنیا کا کوئی کام میں نہیں لوں گی۔ اللہ کی شان، ذہن یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، مسجد کا خادم بنے گا، مسجد میں نمازیں پڑھائے گا۔ ہو گئی بیٹی مریم، تھوڑی سی پریشانی ہوئی، معاف کیجیے گا، وہ پریشانی جو بیٹیوں کی پیدائش پہ آج ہمیں ہوتی ہے وہ نہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوگی۔ بیٹی کی پیدائش رحمت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ عورت ہی برکتوں والی ہے جس کے پیٹ سے پہلی بیٹی پیدا ہو، اور فرمایا جس کو 3 ملی ہوں دل کی خوشی سے ان پہ خرچ کرے، بوجھ نہ سمجھے، پردہ حیا سکھائے، اچھی تربیت کر کے اپنے اصلی گھر تک رخصت کر دے، اس عمل پہ میرا یہ امتی قیامت کے دن یوں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو بیٹی کی پیدائش پہ غم نہیں تھا، یہ ذہن تھا کہ اللہ کے نام پہ وقف کر چکی ہوں، خدمت کیسے کرے گی، دین کا کام کیسے لے گی۔ تو چونکہ رب کی نظر دل کے جذبوں پہ پڑتی ہے، اللہ نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، مریم کی ماں تیرا اندر کا جذبہ اتنا اچھا لگا ہے کہ اس بچی کو میں ایسی قبولیت دوں گا رہتی دھرتی تک انسانیت دیکھے گی، ایسی قبولیت دوں گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، پورے قرآن میں کسی عورت کا رب نے نام نہیں لیا۔ ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، بنات طاہرات کا تذکرہ ہے، نیک عورتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن نام اگر لیے ہے تو قرآن نے ایک عورت کا نام لیا ہے، بلکہ پوری سورت اس عورت کے نام پہ اتاری ہے، اس بچی کے نام پہ اتاری ہے جو ماں کے پیٹ میں تھی، اور ماں نے اللہ سے وعدہ کیا اے اللہ پیدا ہونے سے پہلے نیت کرتی ہوں تیرے نام پہ وقف ہوگی۔ اور پھر میں کہا کرتا ہوں جب نانی اماں اس درجے کا تقوی رکھتی ہو نا تو پھر نواسے اللہ حضرت عیسیٰ جیسے دیتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج صبح مدینہ ٹاؤن میں میرا بیان تھا، تو جو صاحب مجھے لینے آئے تو میں نے رستے میں، عادت ہے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں، بات کرنی چاہیے، مسلمان ہر گھڑی داعی ہے، آپ کو نہیں اندازہ آپ کے 2 بولوں سے کیا ہو جائے۔ ڈرائیور سے میں نے پوچھا آپ کی نمازوں کا کیا حال، نام پوچھا، اس نے کہا جی زاہد میرا نام ہے، تو میں نے سمجھا مسلمان ہے۔ میں نے کہا آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی معاف کیجیے گا میں تو کرسچن ہوں۔ وہ کسی صاحب کا ڈرائیور تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ زندگی میں جب موقع بنے ایک دفعہ
قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ مریم، اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتنے اعلیٰ انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ وہ میرا منہ دیکھنے لگ گیا، عیسائی لڑکا، آج کی ڈیٹ کی بات ہے، کہتا ہے مولانا صاحب میں حیران ہو رہا ہوں، آج تک یہ بات مجھے کسی نے نہیں بتائی اور میرے نالج میں نہیں تھی کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کا ذکر ہے۔ ہاں، امریکہ کی ایک عورت ہے ڈاکٹر مریم، عیسائی عورت ہے، کہیں سے قرآن کی آواز کان میں پڑی اور ذہن بنا اور اس نے سوچا کہ میں نے قرآن کو بلا واسطہ سمجھنا ہے، عربی گرامر سیکھی۔ میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا اور وہ عورت دوسرے پارے میں پہنچی تو خود کہتی ہے مجھے کسی مفتی عالم نے کلمہ نہیں پڑھایا، مجھے قرآن نے مسلمان کیا ہے، مجھے قرآن نے مسلمان کیے ہے۔ تو خیر کیا عرض کر رہا تھا، پانچویں نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ قرآن کا داعی بھی بنے اور قرآن کی دعوت کو لے کے انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچے گا، تو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ آخری بات اور پھر دعا کرتے ہیں، عام طور پہ جب ہم قرآن کے فضائل سنتے ہیں تو بڑا ذہن یہ بنتا ہے کہ جی میں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا، بہت اچھا، لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک دو جملے اس حوالے سے کیا خیال ہے جی؟ ہمارا بھی کوئی رشتہ قرآن کے ساتھ بڑھنا چاہیے؟ نہیں، محرم چل رہا ہے، آج 9 محرم الحرام ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین لو تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، میرے امتیوں 2 قیمتی چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عطرتی، ایک قرآن پاک، قرآن سے جڑے رہو گے، کبھی ہدایت سے نہیں ہٹو گے، صراط مستقیم پہ رہو گے، اور دوسرے میرے اہل بیت کرام، اہل بیت کرام کی محبت دلوں میں رکھو گے، ان سے جڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو خود بھی قرآن سے کوئی رشتہ قائم کرنا ہے یا نہیں؟ داڑھی سفید ہو گئی، عمر 50 سے اوپر ہو گئی، 60، اب سوچتا ہے کہ بچوں کو تو پوتوں کو تو حافظ بنا سکتا ہوں، ہوں میں کی کراں؟ ہمارے پاکستان کے مشہور اسکالر عالم ہیں مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم، اکثر آپ لوگ جانتے ہیں، سرگودا میں تشریف لائے، میں ان کے سامنے بیان میں بیٹھا تھا، فرمانے لگے ہم 12 بہن بھائی ہیں، پٹھان ہے نا، تو پٹھانوں کے ہاں ماشاءاللہ یہ قوم تو بچے 2 ہی اچھے والی بیٹھی ہے نا، ویسے شریعت نے زیادہ پسند کی ہیں، انی اکاثر بکم الامم، میں امت کی 80 صفحیں دیکھ کر خوش ہوں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو خیر پھر ہم 12 بہن بھائی، فرمانے لگے 12 میں سے 11 بہن بھائی حافظ قرآن، اور ان کے والد محترم مولانا صفاز خان صفدر رحمہ اللہ، علمی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، وہ خود حافظ نہیں تھے، پنجابی بولتے تھے حضرت، کئی کتابوں کے مصنف، بہت سادہ زندگی تھی، کو پوچھتا تھا حضرت آپ حافظ ہیں؟ تو پنجابی میں کہتے تھے میں حافظ تے نہیں ہاں پر میں حافظاں دا پیو ہاں۔ اور مولانا زاہد صاحب بڑے مزے سے فرمانے لگے دامت برکاتہم کہ میرے ابا جی کو حق پہنچتا تھا، جس کے 11 بچے حافظ ہوں اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے میں حافظاں دا ابا۔ فرمانے لگے ہماری بڑی بہن 60 سال اس کی عمر، اور ایک دن عید کے موقع پہ بہن بھائی اکٹھے ہوتے تو وہ کہتی تھی مجھے شرم آتی ہے، میرے 11 بہن بھائی حافظ ہیں اور میں حافظہ نہیں ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ دیندار گھرانوں میں یہ مقابلہ ہوتا ہے، دیندار گھروں میں، مجھے شرم آتی ہے۔ خیر فرمانے لگے میری بڑی بہن 60 سال کی عمر میں قرآن حفظ شروع کیا اور اس بڑھاپے میں قرآن حفظ کر لیا۔ ہم کہتے ہیں میں قرآن کے ساتھ کچھ میں بھی سیکھ سکتا ہوں، میرے تو بچے ہو گئے، اب ذہن کام نہیں کرتا، مصروفیت ہے، نہیں، سردی تاریخ نے عجیب، قرآن معجزہ ہے، یہ تو 60 سال کی عمر ہے، یہاں 2.5 3 سال 1.5 سال 2 سال، مولانا کم سے کم بچہ آپ کے یہاں کتنے سال کا حافظ بنا ہے؟ 6 ماہ کا بھی شاید کوئی بنا ہو، 1 سال کے حافظ تو ہوں گے۔ تاریخ نے 1 مہینے کے حافظ بھی دیکھے ہیں، 1 مہینے 27 دن کے حافظ شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ ارے سر تاریخ نے 6 دن کا 1 ہفتے کا حافظ بھی دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مدرسے میں امام محمد داخلے کے لیے آئے، ماں ساتھ ہیں، امام صاحب نے آج کی زبان میں یوں کہا، فرمایا کہ ہمارے ہاں شعبہ کتب میں داخلے کے لیے حفظ شرط ہے، واپس چلے جاؤ حفظ کر کے آؤ۔
ٹھیک ایک ہفتے بعد امام محمد آتے ہیں دوبارہ داخلے کے لیے. امام صاحب نے فرمایا ارے میاں بات سمجھ نہیں آئی, ایک ہفتہ پہلے کہا تھا ہمارے ہاں شعبہ کتب میں داخلے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے. امام محمد فرماتے ہیں حضرت الف لام میم سے والناس تک سن لیجئے, 7 دنوں میں قرآن حفظ کر کے آیا ہوں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو گزارش ہے ہم اپنا رشتہ بھی قرآن سے ذرا مضبوط کریں. کم سے کم نیت کرواتا ہوں فجر پڑھیں, 5 منٹ قرآن کو روزانہ دیں. کون کون نیت کرتا ہے؟ صرف 5 منٹ. یہ جو ہم رمضان کے بعد پھر رمضان میں کھولتے ہیں نا, یہ زیادتی ہے, یہ اللہ کی کتاب سے زیادتی. روزانہ کتنے منٹ؟ 5 منٹ. کیا کریں؟ اٹھ کے یاسین پڑھ لیں. اللہ اتنی قدردان ذات ہے, حدیث میں آتا مسلمان ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھتا ہے, اللہ پورے 10 ختم قرآن کا اجر اس کے عمل نامے میں لکھ دیتے ہیں. 10 ختم قرآن. رات سوتے وقت 5 منٹ پھر قرآن کو دے دیں. 24 گھنٹے میں سے کتنے منٹ؟ شروع یہاں سے کرنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی 3 پارے پڑھتا ہے تو آج سے وہ 10 منٹ پہ آ جائے. سوتے وقت 10 منٹ کو 5 منٹ پھر قرآن کو دیں, اور صرف 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک پڑھ لیں, لیکن پابندی سے. رات 2 بجے بھی سوئیں تو سورہ ملک پڑھ کے سوئیں. یہ موت تک معمول بنائیں. 5 منٹ رات کو قرآن کو دیں. اور کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ؟ بولیں جی, سورہ ملک. 30 آیتیں ہیں, 1.5 صفحہ ہے. ناظرہ خان بہت ڈھیلا ہو تو 5 منٹ میں پڑھ لے گا, حافظ تو 1.5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. 5 منٹ سوتے وقت قرآن کو دیے. حدیث پاک کہتی ہے قیامت کے دن سورہ ملک سفارش نہیں کرے گی, اللہ سے جھگڑا کرے گی, جھگڑ پڑے گی. اے اللہ, سونے سے پہلے مجھے پڑھ کے سوتا تھا, یا اس کی بخشش کر دیجئے, یا مجھے اپنے کلام سے نکال دیجئے. اللہ فرمائیں گے تو میرا کلام ہے, جہاں تیری سفارش پر میں نے اس کی بخشش کر دی. اگر ایک صورت سفارشی بنے گی تو جس کے سینے میں 114 صورتیں ہیں, بتائیے وہ پورا قرآن کیسا سفارشی بنے گا. حدیث میں آتا ہے سفارش کی جو طاقت اور قبولیت اللہ قرآن کو دیں گے, نہ کسی ولی کو ملے گی, نہ کسی نبی کو ملے گی. یہ اتنی عظیم کتاب ہے, اس لیے اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑیں. کیا خیال ہے؟ نیت کر لی انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی زیارت کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ پابندی سے کریں گے. کم سے کم کی بات کی ہے, باقی اعلیٰ درجہ. یہاں ساہیوال میں ایک صاحب, میں نے خود زیارت کی, 30 پارے روزانہ پڑھتے تھے. گول چوک میں ابھی بھی ایک تاجر ہے, دکاندار ہے, روزانہ 10 پارے پڑھتا ہے. روزانہ 10. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ فرماتے ہیں میری ایک بیٹی جوانی میں فوت ہو گئی تھی, روزانہ 16 پارے پڑھتی تھی. اور حضرت نے لکھا ہے گھر میں کام والیاں نہیں ہوتی تھیں, کام والیوں کا زمانہ نہیں تھا, گھر کے سارے کام کاج کے باوجود 17 پارے. پھر حضرت لکھتے ہیں جوانی میں انتقال ہوا, شادی شدہ بھی تھی, فرماتے ہیں جس دن دلہن بن کے جا رہی تھی اس دن بھی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا, باپ کہہ رہا, اور جس دن کفن میں اس کا میں نے چہرہ دیکھا. حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس دن دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اس کے چہرے پہ دلہن بننے کے دن وہ انوارات نہیں تھے جو کفن میں اس کے چہرے پہ انوارات تھے. روزانہ 17 پارے روزانہ پڑھا کرتی تھی. تو اپنا رشتہ بھی قرآن سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, اور اپنی اولادوں کا رشتہ بھی قرآن سے مضبوط کریں گے. اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ بھی پیدا فرمائے, قرآن کے عالم بھی پیدا فرمائے, قرآن کے عامل بھی پیدا فرمائے, قرآن کے خادم اور قرآن کے داعی بھی پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں نے